अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाजिर हैं जो नए नावल के साथ तेरी नज़र के हिसार में, जवेरिया रफ़ाकत खाक। नावल अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी और इंटरेस्टिंग है, ज़रा मज़े का है, लव स्टोरी बेस्ड लग रही है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहली किस्त। ये गर्दे बादे तमन्ना में घूमते हुए दिन, कहाँ पे जाके रुकेंगे ये भागते हुए दिन। ग़रूब होते गए रात के अंधेरों में, नवीदे अमन के सूरज को ढूंढते हुए ये दिन। न जाने कौन खला के ये इस्तारे हैं, तुम्हारे हिज्र की गलियों में गूंजते हुए दिन। ना आप चलते ना देते हैं रास्ता हमको, थकी थकी सी ये शामें, ये ऊँघते हुए दिन। फिर आज कैसे कटेगी पहाड़ जैसी रात, गुजर गया है यही बात सोचते दिन। तमाम उम्र मेरे साथ साथ चलते रहे, तुम्ही को ढूंढते तुमको पुकारते हुए दिन। हर एक रात जो तामीर फिर से होती है, कटेगा फिर वही दीवार चाटते हुए ये दिन। मेरे करीब से गुजरे हैं बारहा अमजद, किसी के विस्ल के वादे को देखते हुए ये दिन। जी तो राइटर की तरफ से थोड़ा सा इंतसाब कि मतलब कहानी के हवाले से हमारे इर्द गिर्द मौजूद हकीकी किरदारों में से ये किसी की भी हो सकती है। हकीकत से काफ़ी हद तक करीब तर हैं इसके कुछ किरदार, कुछ हकाइक, कुछ हद तक मोहब्बत भी। आजकल के दौर में मोहब्बत को बहुत ही सस्ता सा एहसास बना दिया गया है, जिसके नाम पर सभी एक दूसरे को धोखा दे रहे होते, फिर चाहे वो धोखा किसी भी रिश्ते को दिया जाए। ऐसा ही कुछ है इस कहानी में। खोखली मोहब्बत की खातिर दोस्ती का सौदा। वो जिस दौर में औरत की इज्जत महफूज नहीं, ये कहानी बताती है कि हर मर्द की नज़र बुरी नहीं होती। कोई एक नज़र जो हमेशा आपको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाए, और ना ही पुलिस का शोबा इतना बुरा है जितना हम लोगों ने उसको कहा है। नेकी के साथ बुराई बराबर में ना हो तो कैसे पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या। ज़ाहिर ये आम सी कहानी है, पर कोशिश की गई है कि इसके दौर की ज़रा सी झलक ज़रूर दिखा दी जाए इसमें। तो ये जस्ट एक कहानी है, इसको संजीदगी के लिबादे में ही रखा जाए तो ज़्यादा हो गई, कहानी के लिबादे में ही रखा जाए तो बेहतर होगा। और इसका मकसद यहाँ पे किसी की दिल आज़ारी नहीं है या कुछ नहीं है। कहानी चूँकि हम लोग अपने इर्द-गिर्द के माहौल को देख कर कुछ समझ कर करते हैं, तो हकीकत पर मबनी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो इसको ज़्यादा क्या सराई में ना लीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। गर सुकून चाहिए इस लम्हाए मौजूद में भी, आओ इस लम्हाए मौजूद से बाहर निकले। माही, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने तुम पूरा डिपार्टमेंट छान मारा है तुम्हारे चक्कर में। सिद्रा उसे कब से ढूंढ रही थी, जबकि माहिन कैफेटेरिया में बैठी मज़े से घूंट घूंट चाय पीने में मसरूफ थी। जब तुम जानती हो कि मैं इस वक्त यहाँ ही हूँ, तो सीधा यहाँ ही आ जाया, ये मैसेज कर देती। बिना देखे जवाब दिया था। उसने अपना शुगल तर्क नहीं किया था। मैसेज, मैंने तुम्हें बार बार कॉल की, लेकिन तुम्हें खाने पीने से फुर्सत होगी तो किसी की तरफ ध्यान दोगी ना। सिद्रा भी धप से वहां बैठी उसे मजीद सुनाने के इरादे में थी। खाते पीते वैसे भी ध्यान बस खाने पर ही होना चाहिए। और चाय, क्या कहने, तुम भी खा लो कुछ ताकि तुम्हारा ध्यान भी बढ़ जाए। चाय का जिक्र अधूरा छोड़कर उसने उसे भी अपने तौर पर एक बेहतरीन मशवरे से नवाजा था। नहीं, तुम काफ़ी हो इसके लिए। उसके मुसलसल चलते मुंह को देखकर तीर छोड़ा था। ठीक है, बेनियाजी से कहती वो फिर से मसरूफ हो गई। उफ यार, अगर 1 मिनट नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। इसे छोड़ो, ये बताओ तुमने मोहसिन सर का लेक्चर नोट किया था ना? मेरे कुछ पॉइंट्स मिस हो गए थे। अपने नोट्स दो प्लीज़, उसके बाद सेमिनार के लिए भी तो जाना है। वो अपना रजिस्टर निकालते उससे मुखातिब थी। जल्दी करो। पर माहीन को शायद मुतलिक परवाह नहीं थी, जब भी तो कुछ ना बोली। माहीन के जवाब ना आने पर वो खुद ही नोट्स निकालने लगी। अच्छा सुनो, चाय तो पी लो, बहुत मज़े की है। माहीन जानती थी वो चाय के नाम पर चिढ़ती है, तभी जानबूझकर उसके काम के बीच टोका था। तुम ही पियो, सिद्रा गुस्से में बोली। अभी वो मजीद कुछ कहती कि समान शेख आ गया था। हेलो लेडीज, हाउ आर यू? तुम दोनों हमेशा यहाँ क्यों बैठी रहती हो? इस कोने से बाहर निकल कर देखो, दुनिया में और भी बहुत से रंग हैं। हमेशा यहीं बैठती हो, बोर नहीं होती? वो बिना इनके तासुरात जाने खुद ही मशवरे दिए जा रहा था। एक्सक्यूज मी, हु आर यू?
اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر اینڈ ہو آسکڈ فار یور سجیشنس؟ سدرا بس اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی جبکہ ماہین کو اس کی وہاں موجودگی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی. میں زنان شیخ ہوں، اس یونیورسٹی کا ماہر اسٹوڈنٹ. سب مجھے اس یونیورسٹی کا ہر اسٹوڈنٹ مجھے جانتا ہے. اسے تفاخر سے جواب دیا. کریکٹ. میں تو نہیں جانتی آپ کو. اب آپ کو کوئی بھی آپ جو کوئی بھی ہیں یہاں سے جائیں اور اپنے سے فضول سے مشورے بھی اپنے پاس رکھیں. اس نے بنا لحاظ کیے بولا تھا. چلیں اب تو جان گئی ہیں، مزید کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہیں. اپنی خجالت مٹانے کو اس نے بات بنائی تھی. آئی ہیو نو انٹرسٹ، پلیز ایکسکیوز اس. چلو سدرا. ماہین اور سدرا اپنی کتابیں سمیٹ کر وہاں سے جا رہی تھی کہ اچانک سمان شیخ نے سدرا کی کلائی پکڑ لی. ابھی تو میں نے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے ڈیئر. تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے سدرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا. اور سدرا وہ بس بت بنی اسے دیکھے جا رہی تھی. کلائی چھوڑو اس کی. ماہین کو اس کا یہ بتکلف ہو کر تم کہنا بہت برا لگا تھا. اس پہ یہ حرکت. سدرا کی آنکھ میں آنسو تھے. اس نے بہت کوشش کی پر زمان شیخ نے کلائی نہیں چھوڑی. نہیں چھوڑتا. کیا کر لو گی تم؟ وہ ڈٹائی سے بولا تھا. ماہین نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. بہت سے اسٹوڈنٹس نے یہ تماشا دیکھا تھا پر کوئی آگے نہیں بڑھا. کلائی چھوٹ گئی تھی. سمان شیخ غصے میں ماہین کی طرف بڑھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سدرا تقریباً کھینچتے ہوئے ماہین کو وہاں سے لے گئی تھی. پر جاتے جاتے سمان شیخ کے یہ الفاظ انہوں نے سن ہی لیے تھے. تمہیں یہ تھپڑ بہت ہمیشہ یاد رہے گا. نہ میں بھولوں گا اور نہ تمہیں بھولنے دوں گا. سمان کی آنکھوں میں غضب تھا پر پرواہ کسے تھی. جب سے سمان شیخ نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا یونیورسٹی کا ماحول بہت عجیب سا ہو گیا تھا. وہ آئے دن کسی نہ کسی لڑکی کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتا تھا. پر حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا اور نہ ہی کوئی روک ٹوک تھی. ہمارے معاشرے میں ناصر خود کو پالنے کے بھی پیسے دیتا ہے اور مجبوری منہ بند کروا دیتی ہے. سمان شیخ فرزند اور اسما کا اکلوتا بیٹا ہے. اسما سے بھی شیخ فرزند کی شادی کسی سودے بازی سے کم نہ تھی. ذاتی دشمنی کو ظاہری دوستی میں بدلا گیا تھا پر پیچھے بس ایک ہی مقصد تھا، قتل و غارت. قتل و غارت میں جوان خون کو بہانے کی بجائے بیٹیوں کو ظلم سہنے دیا جائے. یہ وہی لوگ ہیں جن کی نظر میں بیٹے بہت عظیم ہوتے ہیں اور بیٹیاں اتنی حقیر کہ کوڑے کے ڈھیر پر بھی پھینکنے پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں. اور آخر کو ہوا بھی یہی. اسما بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے رب سے جا ملی جسے اسما نے اپنے سب دکھ درد کہے تھے. موت ایسی تھی کہ کوئی سوال نہیں اٹھا. کچھ کاغذ کے ٹکڑوں کی عوض اسما کے بیٹے سے ان کے گھر والوں نے دستبرداری دے دی تھی. پیسہ ان کے ساتھ ہے. ان کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جس کو امیر کا ہار وراثت میں ملا ہوتا ہے لیکن پھر بھی پیسے کی ہوس انہیں باولا کیے رکھتی ہے. جن کے نزدیک پیسہ ہی سب کچھ ہے. سماج، رشتے، رسم رواج اور ہر جائز و ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے. یہ لوگ پیسے سے رشتے بھی خرید لیتے ہیں اور دوسروں کی خوشیوں کا قتل بھی بخوبی کر لیتے ہیں. ماہین یار اب تو یہ رونا بند کرو. تمہیں کس نے کہا تھا کہ اسے تھپڑ مارو؟ اس کے الفاظ سنے تھے. واضح دھمکی تھی. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. یہ سب تمہارے اس غصے کی وجہ سے ہوا ہے. اب بھگتو. سدرا سارا الزام اسی کو دے رہی تھی. اپنی نااہلی تو اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی. اسے تو شکر اور شکریہ دونوں ادا کرنا چاہیے تھا پر وہ تو شاید کسی اور سوچ کی مالک تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کھڑی ہو کر تماشا دیکھتی باقی سب کی طرح. ڈر کے پیچھے ہٹ جاتی. وہ تم سے بدتمیزی کر رہا تھا اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا. اس نے تعصب سے سدرا کی جانب دیکھا تھا. اس نے صرف میری کلائی ہی پکڑی تھی اور ویسے بھی تم جانتی تو ہو کہ وہ ہر دوسری لڑکی کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے. کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا اور تم نے اسے تھپڑ مار دیا. سدرا بالکل ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ سب سے پہلے تو تمہیں خود چاہیے تھا کہ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ روکتی یا تھپڑ رسید کرتی. تمہاری بزدلی نے مجھے مجبور کیا اور تمہارے جیسی باقی سب بزدل لڑکیوں نے بھی. عورت کو چٹان کی مانند سخت ہونا چاہیے نہ کہ ڈرے سہمے پرندے کی طرح کہ کوئی بھی آئے تو جھاڑ کر رکھ دے. اور ویسے بھی تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو کہ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اور ویسے بھی ہم کیوں ڈریں؟ ڈرنا اسے چاہیے جو غلطی پر ہے. اگر پوری دنیا خاموش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لڑکیاں بھی چھپ کر کے بیٹھ جائیں. آواز نہ نکالیں. مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں پر میں حق پر ہوں. ہم لڑکیاں ڈر جاتی ہیں سماج سے
یہاں کے قاعدے قوانین سے، ذلت اور رسوائی سے، اور اسی بات کا تو فائدہ یہ لڑکے اٹھاتے ہیں، پر بھول جاتے ہیں کہ کچھ گناہوں کی سزا ہمیں اس دنیا میں ہی ملتی ہے۔ ماہین کو سترہ اور اس جیسی باقی لڑکیوں پر افسوس ہو رہا تھا، شدید افسوس۔ لیکن ماہین تمہیں ایسا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب تم رو بھی رہی ہو مسلسل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سدرا نے کسی بھی بات پر کان دھرے ہی کب تھے جو الٹی بات نہ کہتی۔ رونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اس سے ڈر جاؤں گی۔ جو آج تمہارے ساتھ ہوا مجھے اس کا دکھ ہے۔ تو مجھے بالکل بہنوں کی طرح عزیز ہو، اور پھر میرے بس میں ہوتا تو اسے شوٹ کر دیتی۔ تم نے سہ لیا، یہ ہمت نہیں بزدلی ہے۔ پتہ نہیں کتنی لڑکیاں اس گھٹن سے مر جاتی ہیں، اور میرے ایسا کرنے سے بہت سی لڑکیاں اس سے بچ جائیں۔ اسے واقعی ڈر نہیں تھا، وہ حق پر تھی۔ حق کا راستہ مشکل ہوتا ہے پر ناکام نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ، رو مت، تمہیں احتیاط کرنی ہوگی، اور میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ اپنے گھر میں سب کو بتا دو۔ سدرا اسے الٹے مشوروں سے نواز رہی تھی، وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچھا اب چلو بھی، بس اس کے نکلنے کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اس زمان کے چکر میں آج کا سیمینار تو مس ہو گیا، اب کہیں بھی بس نہ چھوٹ جائے۔ خدا حافظ۔ بنا اس کو ساتھ لیے سدرا وہاں سے نکل چکی تھی، جبکہ ماہین تھکے تھکے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک عالم میں ہجراں ہی اب ہم کو پسند آیا، یہ خانہ ویراں ہی اب ہم کو پسند آیا۔ بے نام و نشان رہنا غربت کے علاقے میں، یہ شہر بھی دلکش تھا، تب ہم کو پسند آیا۔ تھا لال ہوا منظر سورج کے نکلنے سے، وہ وقت تھا، وہ چہرہ جب ہم کو پسند آیا۔ ہے قطع تعلق سے دل خوشی بھی بہت اپنا، ایک حد ہی بنا لینا کب ہم کو پسند آیا۔ آنا وہ منیر اس کا بے خوف و خطر ہم تک، یہ طرفہ تماشا بھی شب ہم کو پسند آیا۔ سکندر علی اور نجیب علی صرف دو ہی بھائی تھے۔ والدین کی وفات کے بعد سکندر علی نے ہی نجیب علی کو پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، کیونکہ وراثت میں ان کے پاس بے شمار جائیداد بھلے نہ تھی، پر خون میں وفا، خلوص اور محبت کی کمی نہیں تھی۔ حالات جیسے بھی رہے، سکندر علی نے اپنے بھائی کی پڑھائی پر کہیں کچھ سمجھوتا نہ کیا، اور نہ ہی کبھی اپنے بھائی کو کسی پریشانی کی بابت بتایا۔ ماں باپ کی طرف سے دیے گئے فرض کو احسن طریقے سے ادا کرتے رہے۔ جبکہ پڑھائی مکمل ہوتے ہی نجیب علی کینیڈا چلے گئے تھے۔ وہ جس کمپنی میں تجربے کی غرض سے کام کر رہے تھے، اس نے ہی انہیں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور اپنی قابلیت اور محنت کے بل پر کچھ ہی عرصے میں نجیب علی نے بڑے پیمانے پر اپنے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا۔ اپنے قدم وہاں جمانے کے ساتھ ہی پھر وہی کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے وہیں کے ہو گئے۔ بس رسمن ایک فون پر اپنے بڑے بھائی کو اپنی شادی کا بتایا، اور پہلے جو تھوڑا بہت خرچ بھیج دیتے تھے وہ بھی چھوڑ دیا۔ ان کے کیے سب احسانوں اور ہر ایک قربانی پر مٹی ڈال کر خود کو ہر شے سے دستبردار کر لیا۔ سکندر علی کی شادی ان کی کزن شہر بانو سے ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی سادہ طبیعت کی حامل تھی، حالات کے مطابق ڈھالنا انہیں خوب آتا تھا۔ نجیب علی کے جانے کے بعد بھی وہ لاہور شفٹ ہو گئے۔ اپنی ساری کمائی اپنے بھائی پر خرچ کر کے اب خود گاؤں کی زمینوں سے ہی گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ ان کی دو ہی بیٹیاں ہیں، ماہین اور ہینا، جو ان کا فخر ہے، اور وہ زندگی کی دوڑ میں انہیں سب سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ نہ ان کی تربیت اور نہ ہی تعلیم میں کسی بھی چیز کی کمی کی، اور نہ ہی کسی غیر کی باتوں پر کان دھرے۔ انہیں اپنی بیٹیوں پر بہت یقین تھا، اور اسی یقین کی بدولت آج ان کی بیٹیاں اپنے خوابوں کی تکمیل میں مصروف تھیں۔ ہینا، دروازہ کھولنے میں اتنی دیر؟ ابھی وہ جملہ مکمل کرتی کہ امی کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم ماہین، یہ تم تھے؟ میں نے سمجھا محلے کا کوئی بچہ ہے جو اتنی زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ مسلسل بجدار دروازے کی آواز پر وہ جلدی سے کچن سے نکلتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ وعلیکم السلام امی، بس وہ میں نے دھیان نہیں دیا۔ وہ شرمندہ سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی سست قدموں سے ان کے ساتھ چل دی۔ کیا ہوا ماہین، سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے بغور اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی چال بہت سست تھی۔ جی امی، بس سر میں درد ہے۔ بابا آ گئے؟ اب انہیں کیا بتاتے کہ یونیورسٹی میں کیا ماحول ہے، یا پھر یونیورسٹی پڑھائی کی جگہ کم ایسی نیازیبا حرکات کی آماج کا بن زیادہ ہے۔ جبھی جھوٹ بولتے ہوئے بات بھی بدل دی۔ مبادہ کوئی اور سوال نہ کر لیں جس کا جواب اس کے پاس بھی نہ ہو، یا پھر سب کی مخالفت مول لے کر اسے پڑھنے کی اجازت دینے کے اس فیصلے پر ایک سوالیہ نشان لگ جائے۔
اور اس کے خواب ہمیشہ کے لیے ہی اسی ایک مقام پر ٹھہر جائیں۔ مسجد گئے تھے، ابھی تک واپسی نہیں ہوئی۔ جانتی تو ہو شام کا یہ وقت وہ مسجد میں ہی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ہنا پلیز کھانا لگا دو اور ایک چائے کا کپ بھی بنا دو۔ اپنی چھوٹی بہن کو آواز دیتے وہ وہیں صوفے پر ہی ٹک گئی۔ ہنا شاید پڑھ رہی ہے یا پھر پڑھتے پڑھتے سو گئی ہے، جانتی تو ہو اس کی عادت۔ تم بیٹھو، میں کھانا لگا دیتی ہوں اور چائے بھی بنا دیتی ہوں۔ وہ وہیں سے اسے بتاتے جلدی جلدی روٹی ڈالنے لگی تھی۔ جی امی۔ وہ وہیں دراز ہو گئی تھی جو کہ اس کی عادت کے خلاف تھا۔ ماہین کیا ہوا بچے؟ طبیعت زیادہ خراب ہے یا کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ چیزیں تو کمرے میں رکھو اور ہاتھ منہ بھی دھو کر آؤ۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہوتے انہوں نے استفسار کیا۔ نہیں امی پریشان نہ ہو، کھانا کھا کر میڈیسن دے دوں گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ چیزیں سمیٹتی فوراً کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کا ہر عمل اس کے مزاج کے خلاف جا رہا ہے، پر وہ کیا کرتی؟ اس کے بس میں کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ذہن الجھا ہوا تھا، بے تحاشا خدشات، خوابوں کے چھن جانے کا خوف اسے پریشان کیا ہوا تھا۔ خاموشی، صبر اور برداشت کے علاوہ فی الوقت اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ماہین کہاں گم ہو یار؟ میں کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں اور تم پتہ نہیں کس دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ یہ کپ پکڑو جلدی، میرا ہاتھ جل رہا ہے۔ اف۔ سدرا عجلت میں تھی کیونکہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس کے ہاتھ کو جلا رہا تھا۔ وہ الگ ماحول میں بڑی ہوئی تھی، وہاں یہ سب چیزیں اسے کبھی نہیں کرنی پڑتی۔ سب کچھ تھال میں سجا کر پیش کیا جاتا تھا، اس لیے اس سے کپ کی حدت بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ پر ایک بات تھی کہ ماہین کے ساتھ رہتے رہتے اس کے اندر بہت بدلاؤ آیا تھا، اس لیے وہ ماہین کے بنا کہیں اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی اور کب سے اسے پکار رہی تھی، پر جواب ندارت۔ ہاں نہیں تو میں تو بس ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ لاؤ یہ کپ ادھر دو، اور اب بتاؤ کہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے ہاتھ سے کپ لیتی بنا اس کی جانب دیکھتے بولی۔ سدرا اس کے پاس ہی دوسانہ ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس یہ چائے لائی تھی، موسم اچھا ہے تو سوچا بہت انجوائے کرتے۔ تم چائے پیو اور ساتھ ہم باتیں کرتے۔ پڑھائی کی باتیں مت کرنا پلیز۔ سدرا نے اپنی بات مکمل کی اور ساتھ ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پر تو وہ بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اچھا یہ چائے پی اور بتاؤ کہ ایسا کیا سوچ رہی تھی جو میری آواز نہیں سنائی تھی؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے محسوس کیا پچھلے کچھ دنوں سے تم بہت عجیب سا برتاؤ کر رہی ہو۔ جواب نہ پا کر سدرا نے ہی سلسلہ کلام جوڑا تھا۔ آج زمان شیخ نے میرا راستہ روکا تھا، 2 ہفتے بعد وہ باقاعدہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور میرے دل میں سوئے خوف اور خدشات ایک بار پھر جاگ گئے۔ کہیں ایسا نہ کہ مجھے اپنے خوابوں کو ادھورا چھوڑنا پڑ جائے۔ وہ سدرا سے کچھ نہیں چھپاتی تھی، جب بھی بلا جھجک اسے اپنی پریشانی بتا گئی تھی۔ اس کا مطلب تم نے گھر پر کچھ نہیں بتایا؟ سوال آیا تھا۔ نہیں، ایک مختصر جواب تھا۔ پر کیوں؟ وہ جانتے ہوئے بھی جاننا چاہتی تھی۔ گھر میں پتہ چلا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ جن لوگوں کی مخالفت مور لے کر ابو نے مجھے پڑھنے بھیجا، انہیں کی باتیں انہیں کاٹ کھائیں گی۔ تم جانتے تو ہو ہمارے معاشرے کو، بات بھلے کچھ بھی نہ ہو، پر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور غلط رنگ دینا انہیں خوب آتا ہے۔ ماہین جانتی تھی سدرا کا جواب کیا ہوگا، پر ایک مہم سی امید تھی۔ پر اس طرح یہ جگہ بھی تو تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے نا؟ سدرا کے لہجے میں تفکر تھا۔ ماہین کا یک لفظی جواب سدرا کو بھی خاموش کروا گیا تھا۔ نمی آنکھوں کی بھی محسوس کی تحریر میں شامل، کہ کاجل کے دھکے ہیں دھار سی تنویر میں شامل۔ مجھے پابند کر لیتی کہاں، زنجیر میں دم تھا، تمہارے زلف کی ایک لٹ رہی زنجیر میں شامل۔ عمارت میں جو ستوت ہے ہمارے دم قدم سے ہے، ازل سے ہے غریبوں کا لہو تعمیر میں شامل۔ عدو سے کوئی شکوہ ہے نہ ہی کوئی شکایت ہے، رضا محبوب کی بھی تھی میری تعزیر میں شامل۔ مقدر نے بنایا ہے تماشا بے نوائی کا، جسے خوابوں میں رکھا تھا نہیں تعبیر میں شامل۔ مجھے آسان نہیں تھا زیر کر لینا جفاؤں سے، کسی لہجے کی تلخی تھی جفا کے تیر میں شامل۔ سنا کرتے تھے لہجے سے پتہ انسان کا چلتا ہے، غرور زر دکھائی دے گیا تاثیر میں شامل۔ نہ جانے کون سے لمحے نصیبہ میرا پھوٹا تھا، کبھی تھا شاہ سواروں میں ابھی نخچیر میں شامل۔
گدا کے سر پہ جو ہے تاج وہ ہے انکساری کا، یہ کچھ اشعار ہی تو ہیں جو ہیں جاگیر میں شامل۔ ہمارے دل کی دھڑکن ان کی دھڑکن سے مزین ہے، ہمارا غم بھی رہتا ہے غم کشمیر میں شامل۔ شکست ایسے نہیں دیتے تھے کافر کو میرے آباد، کوئی جوش شہادت بھی تو تھا شمشیر میں شامل۔ مبرہ کیسے کر سکتا ہوں اپنے آپ کو لوگوں، یقیناً میرے دل کی تھی رضا تقصیر میں شامل۔ رشید ارشاد کی تعمیل میں تو بھیج دیتا ہوں، جو دل کا حال ہے کیسے کروں تصویر میں شامل۔ ماہین بیٹا تیار ہو تو چلیں، میں آپ کو چھوڑتا ہوا آگے چلا جاؤں گا۔ اس کے بابا تیار تھے اور کوشش یہی کرتے تھے کہ وہ بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے یونیورسٹی نہ پہنچے، پر وہ ہر بار انہیں انکار کر دیتی تھی۔ بابا آپ چلے جائیں، میرا پہلا لیکچر کینسل ہو گیا ہے، ذرا دیر سے ہی نکلوں گی، آپ پریشان نہ ہوا کریں، خیر سے جائیں۔ سامان شیخ کے واقعے کے بعد وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ وہ کسی طور یہ نہیں ہونے دے سکتی تھی کہ کوئی ناخوشگواری والی بات اس کے بابا کی نظروں سے گزرے جو انہیں اس مخالفت پر نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر دے۔ اس نے ایک بہانہ بنایا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں چلتا ہوں، دھیان سے جانا۔ اسے دعائیں دیتے سب کو اللہ حافظ کرتے وہ دروازہ عبور کر گئے تھے۔ امی جلدی سے ایک کپ چائے کا دے دیں تاکہ میں بھی یونیورسٹی کے لیے نکلوں۔ ٹھیک 2 منٹ بعد اس نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ تیار تو وہ پہلے سے ہی تھی، بس ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ ابھی تو تم نے اپنے ابو کے ساتھ جانے سے کہہ کر منع کیا کہ لیکچر کینسل ہو گیا اور 2 منٹ بعد ہی تمہیں جانے کی پڑ گئی ہے۔ وہ اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ایک نئے بہانے کی غرض سے باقاعدہ فون کو ٹٹول رہی تھی۔ جی امی کیا تھا منع، پر ابھی میسج دیکھا ہے کسی اور ٹیچر کا لیکچر این کی بجائے، مس تو نہیں کر سکتی نا؟ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ کسی کو میسج کر رہی ہو۔ لمحے کو ان کی طرف دیکھ کر وہ خود کو موبائل میں مصروف ظاہر کرنے لگی۔ اچھا، بس اتنا کہہ کر انہوں نے چائے کا کپ اسے تھما دیا۔ جی امی میں نکلتی ہوں، کہیں دیر نہ ہو جائے، اللہ حافظ۔ وہ بھی جلدی جلدی چائے کی 2 چسکیاں لیتی، بیگ کندھے پر ڈالتی، انہیں خدا حافظ کہتی باہر کو ہو لی تھی۔ اف، آج تو کتنا رش ہے، لگتا ہی نہیں بس میں جگہ ملے گی۔ وہ دور سے بس اسٹاپ کی طرف جاتی دیکھتی ہم کلامی کرتی روڈ کراس کر رہی تھی کہ اچانک سامنے ایک بزرگ کے ہاتھ سے سبزی کا تھیلا نیچے گرا تھا۔ چونکہ گاڑیاں اکا دکا ہوئی تھیں سو وہ بھاگتی ان کے قریب پہنچی تھی۔ لائے میں مدد کر دیتی ہوں آپ کی۔ لوگوں کو بے حصوں کی طرح اپنے آس پاس کھڑے تماشا دیکھنے سے فرصت نہیں تھی کہ وہ اس بوڑھے کی مدد کرتے، اور ایسی ہی معاشرے کی باتیں تو اسے بے حد تکلیف دیتی تھیں۔ انسانیت خود پہ ماتم کا نہ تھی۔ شاپر ان کے ہاتھ میں پکڑ آتی وہ تیزی سے سڑک پر سے سبزیاں چن رہی تھی۔ ساری سبزیاں تھیلے میں ڈال کر ابھی وہ انہیں تھما ہی رہی تھی کہ اچانک 1-2 لوگوں نے چلا کر اسے بلایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گاڑی اپنی مخصوص رفتار میں ان کی جانب بڑھ رہی تھی اور گاڑی میں موجود شخص اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اس نے ایک دم سے اس بوڑھے بندے کو ایک طرف دھکیلا۔ گاڑی والے نے بھی شاید دیکھ لیا تھا تبھی گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن دیا جا رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو ماہین کا پارا چڑھ گیا تھا۔ فوراً اترو گاڑی سے، ایک تو غلطی بھی خود کی ہے اور باتیں بھی مجھے سنا رہے ہو، اندھے لگتے تو نہیں ہو، پھر بھی اتنی لاپرواہی۔ وہ غصے میں گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ ارے محترمہ، اندھا نہیں ہوں تبھی تو آپ بچ گئی ہیں نا، اب جائیں، آپ سلامت ہیں، اس کا ثبوت آپ کی یہ زبان ہے۔ گاڑی کا شیشہ اتارتا وہ بھی بنا اس کی جانب دیکھا لاپرواہی سے کہہ رہا تھا۔ سارا دھیان پیچھے تھا۔ گاڑی کی چابی دو اور نکلو۔ آنکھیں سامنے کی بجائے سڑک پر رکھ دیتے ہو، گاڑی چلاتے وقت تبھی اپنی سمت بھی ٹھیک سے نہیں دیکھتے۔ وہ تب ہی تو گئی تھی۔ کیوں دے دوں گاڑی کی چابی؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ اب ہٹے، مجھے کہیں جلدی جانا ہے۔ وہ بھی ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ کیونکہ تمہیں گاڑی چلانے کے اہل نہیں ہو، پتہ نہیں لائسنس کیسے مل جاتا ہے تم جیسے لوگوں کو جنہیں قواعد و ضوابط چھو کر بھی نہیں گزرے۔ وہ کسی اور ہی موڈ میں تھی، پر بھول گئی تھی کہ اسے دیر ہو رہی۔ اس سڑک پر چلنے کی اہل تو آپ بھی نہیں لگتی۔ الٹا جواب دیا گیا تھا، چابی دو اور اپنے پیروں پر چل کر جاؤ، آج شاید کچھ سمجھ میں آ جائے۔ اس نے ایک مشورہ دیا تھا۔ کیوں دوں؟ آپ دیکھنے میں غریب تو نہیں لگتی، ہٹیں راستے سے۔ اب کی بار اس نے نظر بھر کر دیکھا تھا۔ سیاہ سادہ چادر میں ڈھکا وجود، گندمی رنگت، شاید آنکھوں کا کمال زیادہ تھا کہ یہ سادہ سی چادر اسے حسین بنا رہی تھی۔ لمحہ بھر کو آنے والے خیال کو جھٹکا وہ اسے بھی پرے ہٹا رہا تھا۔ غریب تو تم ہو، 4 آنکھوں کے باوجود دیکھنے کی نعمت سے محروم ہو۔ اب کی اس کی سن گلاسز پر چوٹ کی گئی تھی۔ بہت فارغ لگتی ہو تم، ہٹو، مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے۔
اس کی نظر مستقل گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ نہیں ہٹتی، کیا کر لو گے؟ وہ بھی اسی انداز میں بولی تھی۔ ادھر آؤ، یہ گاڑی کی چابی لو اور یہ جو پیچھے بے ہوش پڑا ہے نا اسے بھی سنبھالو، میں چلتا ہوں۔ اسے گاڑی کے پاس لے جا کر پچھلی سیٹ دکھاتے ہوئے گاڑی کی چابی بھی تھما دی تھی۔ یہ کیا ہوا اسے؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ بے ہوش ہو گیا تھا اچانک، ہسپتال پہنچانا ہے اور تم عجیب انسان ہو، پیچھے ہی پڑ گئی ہو۔ وہ اسے مجرم بنا رہا تھا۔ میں آئی ایم سوری، اتنا کہتے وہ ایک طرف کو ہو گئی تھی جبکہ وہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی سے زن سے اڑا کے لے گیا۔ دور تک اس کی نظروں نے گاڑی کا تعاقب کیا تھا۔ اچانک بس کے ہارن نے اسے چونکایا۔ وہ دوڑتے ہوئے بس پر چڑھی تھی۔ نظر گھڑی پر پڑی تو وہ واقعی کافی وقت ضائع کر رہی تھی۔ لیٹ کروا دیا، بدتمیز انسان، دل میں سوچتے اس نے پہلے رقب سے نوازا تھا۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں۔ بس ایک وحشت منزل ہے اور کچھ بھی نہیں کہ چند سیڑھیاں چڑھتے اترتے رہتے ہیں۔ مجھے تو روز کسوٹی پہ درد کستا ہے کہ جہاں سے جسم کے بخیے ادھرتے رہتے ہیں۔ کبھی رکا نہیں کوئی مقام صحرا میں کہ ٹیلے پاؤں تلے سے سرکتے رہتے ہیں۔ یہ روٹیاں ہیں، یہ سکے ہیں اور دائرے ہیں، یہ ایک دوسرے کو دن بھر پکڑتے رہتے ہیں۔ بھرے ہیں رات کے ریزے کچھ ایسے آنکھوں میں، اجالا ہو تو ہم آنکھیں جھپکتے رہتے ہیں۔ آؤ برخوردار، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، آنے میں اتنی دیر کر دی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب آپ بھی مجھ پر چڑھ دوڑے، پہلے ہی میرا دماغ خراب ہوا پڑا ہے۔ ان کے عام سے انداز میں بھی وہ تب کیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہی کب تھا کہ خراب ہوگا؟ کبھی خراب چیز کو مزید خراب ہوتے دیکھا ہے؟ وہ اس کے تاثرات پڑ رہے تھے، پھر کیا کرتے؟ اس کا موڈ بحال کرنے کا یہی واحد حل تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ یہی خراب چیز آپ کے سارے کاموں کی منصوبہ بندی اور تکمیل میں برابر کی شریک ہے۔ کہتے ہو تو نکال کے باہر پھینک دیتا ہوں، ایسے میں تھوڑا موقع آپ کو بھی مل جائے گا اپنی بہترین چیز کا استعمال کرنے کا۔ آخر کو اتنا اچھا دماغ بنا استعمال کیے سر کا تاج بنا کر رکھنا بھی تو ایک بوجھ ہے۔ آزادی کا آپ کا بھی حق ہے۔ وہ مساء کی طرف آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا موڈ خراب بحال کرنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ اگر تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ میں واقعی جینیس ہوں تو تم اپنی اس مفید چیز کو پھینک سکتے ہو۔ آخر کوئی میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی نا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دے رہے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور دو تلواریں کون سی؟ میرا یہ دماغ میان ہے جبکہ آپ کا دماغ ایک تلوار ہے۔ میان نہ ہو تو آپ تلوار کو کہاں رکھیں گے؟ پڑی پڑی بیکار ہی ہوگی۔ اس کی باتوں کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے۔ اچھا بس کچھ زیادہ ہی فری نہیں ہو رہے؟ اپنی حدود کو بھی یاد رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ چلاک بننے کے چکر میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی مار دو۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دیکھا، اب جواب نہیں ہے نا تو مجھے ہی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ویسے یہ بتائیں کہ سچ واقعی کڑوا ہے؟ ان کے ساتھ وہ ہمیشہ ایک الگ انسان بن جایا کرتا تھا۔ ویسے سنجیدگی اس کی شخصیت کا حصہ تھی، پر انہوں نے اب سے باپ جیسی شفقت سے نوازا تھا۔ وہ اس کے باس کم تو زیادہ تھے، تبھی تو اس قسم کی فضول کوئی کر لیتا تھا اور وہ بھی برداشت کر لیتے تھے۔ برخوردار، ہمارے پاس ایسی فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے، بس تمہیں رعایت دی ہے جس کا تم بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہو۔ وہ اسے ان دونوں کے فرائض کی یاد دہانی بھی کروا گئے تھے۔ رعایت؟ آپ کی مجبوری ہے یہ؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ جو کام کہا تھا اس کا کیا بنا؟ اب وہ اصل بات کی طرف آ گئے تھے۔ ہو گیا، چھٹ سے جواب دیا گیا۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ ایک اور سوال آیا۔ یہ کیسے سوال کر رہے ہیں آپ بڑے میاں؟ میری قابلیت پر شک ہے آپ کو؟ حیرت ہے، جبکہ آپ کے سبھی 2 نمبر کاموں میں یہ 1 نمبر آدمی آپ کا ساتھ دیتا آ رہا ہے۔ وہ کچھ بھاور کروا رہا تھا۔ 1 نمبر آدمی؟ 1 نمبر آدمی کو 2 نمبر کام کرتے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ اس تکب پر وہ ہنسے تھے۔ مجبوری بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اس کے پاس تو جیسے ہر سوال کا جواب موجود تھا۔ اچھا ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ اپنی کرسی پر ایسی ایزی ہو کر بیٹھتے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ محبت؟ یک لفظی جواب آیا تھا۔ بکو مت، انہوں نے تنبیہ کی۔ سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے مجھے۔ آج اس لڑکی نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ عجیب مصیبت کی طرح چپک گئی تھی۔ اب وہ پرانی بات کی طرف لوٹ آیا تھا۔ پوری بات بتاؤ۔
ضرور تمہاری ہی غلطی ہوئی ہوگی اور قصوروار تو مجھے ٹھہرا رہے ہو۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ میں تو بس دھیان سے گاڑی چلا رہا تھا جب آپ کا میسج آیا کہ کام ختم کر کے میرے آفس پہنچو، اگلی اسائنمنٹ تیار ہے۔ بس وہی میسج دیکھنے کو فون اٹھایا جب تک دیکھا بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اس میں بھلا میری کیا غلطی ہے؟ بریک لگا لی، بچا لیا اسے، پھر بھی مجھے کہنے لگی، چار چار آنکھیں پھر بھی اندھوں کی طرح گاڑی چلا رہے ہو، چابی دو، پیدل جاؤ۔ میں نے بھی چابی آگے کی اور کہا جو پیچھے بیٹھا بندہ ہے اس کے بچانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے۔ پھر کیا تھا؟ اس نے مجھ سے معذرت کر دی، غلطی جو اس کی تھی۔ ایک ہی سانس میں وہ سب بول گیا تھا۔ اوہو اچھا، اس نے بس تمہیں گاڑی چلاتے ہوئے فون استعمال کرنے پر ہی باتیں سنائی، جو کہ ٹھیک بھی تھا۔ فون غلط وقت پہ تم نے استعمال کیا، اس کی کیا غلطی ہے؟ ذرا بتاؤ۔ وہ یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے سامنے بیٹھے اس شخص سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے۔ اگر میرا غلط وقت تھا تو اسے اپنے صحیح وقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا نا۔ یہ اس کی غلطی ہے کہ وہ غلط وقت پر میرے سامنے آئی۔ اس لمحے وہ کسی اور ہی موڈ میں تھا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اب تو تم یہ بھی کہو کہ غلطی اس کی یہ بھی ہے کہ جس نے تمہیں دوران ڈرائیونگ میسج کیا تھا، ہے نا؟ وہ اس کے تاثرات سے اندازہ لگا رہے تھے۔ آخر کو وہ ایک عرصے سے ان کے زیر سایہ رہا ہے۔ یہی تو، ویسے اپنی قیمتی چیز کا استعمال جلدی نہیں شروع کر دیا؟ میری باتیں لگتا ہے سیدھی دماغ پہ لگی ہیں۔ اس بار ایک بار پھر وہ ان پر تیر برسانے لگا تھا۔ سمجھ رہا ہوں میں تمہاری اسکیم۔ اب فوراً اپنی اصلی روپ کی طرف آؤ۔ اتنا وقت نہیں تھا جتنا یہ ساتھ ہوتے تھے تو برباد ہو جاتا تھا۔ راجر باس، اب وہ بالکل مختلف شخص لگ رہا تھا۔ سے چہرے پر سنجیدگی، سخت تاثرات، چٹان کی مانند سخت وجود۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے یہاں ہنسی مذاق کرتا ہوا شخص یہی تھا، جبکہ جلال صاحب اب ایک فائل اس کے سامنے کیے اسے کچھ اہم تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی کچھ اور کرشمے غزل کے دیکھتے ہیں فراز، اب ذرا لہجہ بدل کر دیکھتے ہیں۔ جدائیاں تو مقدر ہیں، پھر بھی جانے سفر کچھ اور دور ذرا ساتھ چل کے دیکھتے ہیں۔ راہ وفا میں حریف خرام کوئی تو ہو، سو اپنے آپ سے آگے نکل کے دیکھتے ہیں۔ تو سامنے ہے تو پھر کیوں یقین نہیں آتا، یہ بار بار جو آنکھوں کو مل کر دیکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں موجود تیری محفل میں، جو لالچوں سے تجھے مجھ کو جل کے دیکھتے ہیں۔ یہ قرب کیا ہے کہ یکجاں ہوئے نہ دور رہے، ہزار ایک ہی کالب میں ڈھل کے دیکھتے ہیں۔ نہ تجھ کو مات ہوئی نہ مجھ کو مات ہوئی، سو اب کے دونوں ہی چالیں بدل کے دیکھتے ہیں۔ یہ کون ہے سرے ساحل کے ڈوبنے والے، سمندروں کی تہوں سے اچھل کر دیکھتے ہیں۔ ابھی تلک تو نہ کندن ہوئے نہ راکھ ہوئے، ہم اپنی آگ میں ہر روز جل کے دیکھتے ہیں۔ بہت دنوں سے نہیں ہے کچھ اس کی خیر خبر، چلو فراز کوئی یار چل کے دیکھتے ہیں۔ ماہین، کہاں تھی تم؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی، ایک ضروری بات بتانی ہے تمہیں۔ سدرا نے جیسے اسے کلاس میں آتے دیکھا جھٹ سے کرسی چھوڑ کر اس کی طرف لپکی تھی، ساتھ ہی آس پاس باتیں کرتے طلباء پر ایک نظر دوڑائی تھی۔ آ تو گئی ہوں، اب بتاؤ، وہ کھڑے لہجے میں بولی تھی۔ اس نے دھیان نہیں دیا۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمہیں کیا ہوا؟ اتنی تپی ہوئی کیوں ہو؟ سدرا نے بغور اسے دیکھا تھا۔ بس ایک اندھے سے ٹکر ہو گئی تھی۔ چھوڑو، تم بتاؤ کیا ضروری بات تھی ایسی؟ اس نے ابھی بھی سدرا کی جانب نہیں دیکھا تھا، بلکہ رجسٹر نکال کر اس کے صفحات آگے پیچھے کرنے میں مگن تھی۔ تمہارے تھپڑ کا نتیجہ نکلا ہے، سدرا پہیلی میں بات کر رہی تھی۔ کس تھپڑ کا؟ اس نے غائب دماغی سے جواب دیا تھا، یا پھر وہ واقعی بھول بیٹھی تھی؟ وہی جو تم نے زمان شیخ کو مارا تھا۔ سدرا نے بھی اب بھی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں تو بھول گئی تو، حیرت ہے تم نے یاد رکھا ہے۔ ماہین نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ یاد رکھنے کو چھوڑو، تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ زمان شیخ نے ایک نیا دھماکہ کیا۔ چلو میرے ساتھ اور خود دیکھ لو۔ سدرا اسے تقریباً کھینچتے ہوئی راہداری کی جانب لے گئی اور اسے اشارے سے ایک جانب دیکھنے کو کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ چاروں دیواروں پر جا بجا لگے اس کے پوسٹرز دیکھ کر ماہین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ یہ بکواس پوری یونیورسٹی میں پھیلا دی گئی ہے۔ سدرا نے ایک اور لقمہ دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ماہین پوسٹرز پھاڑتے ہوئے پلٹی تھی اور اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا، جہاں اکثر زمان شیخ اور اس کے ارد گرد گھومنے والے احمق لوگ موجود ہوتے تھے۔
अरे माही, सुनो तो, कहाँ जा रही हो? सिद्रा इसके पीछे लपकी थी। तुम होते कौन हो ऐसी घटिया बात मुझसे मंसूब करने वाले? खुद को समझते क्या हो आखिर? गलती पर तुम्हें थप्पड़ पड़ा था, इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि तुम मेरे किरदार पर सोच सवाल उठाओ। बुज़दिल होते हैं वो लोग जो गलती तस्लीम नहीं कर पाते और बदला लेने को पीठ पीछे से वार करते हैं। ये लड़कियां जो तुम्हारे आगे बोल नहीं पाती, इन्हें खुदा पर यकीन से ज्यादा शायद तुमसे डर लगता है। पर मैं माहीन हूँ, न तुमसे डरती हूँ और न तुम्हारी तरह बुज़दिल। नाउज़ुबिल्लाह, खुदा समझ बैठे हो खुद को कि तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले यकीनन तुम्हें पूजते होंगे, पर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। इल्ज़ाम तुम्हारा तुम्हें ही रुस्वा करेगा। बस तुम इंतज़ार करो उस वक्त का, घटिया इंसान। उसने नहीं देखा कि स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रहे थे या सब इस तमाशे को देख रहे थे। उसने ज़मान के हाथ से पोस्टर छीनकर इसके मुंह पर दे मारे थे और बिना उसकी बात सुने वहां से वॉकआउट कर गई थी। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा घटिया आदमी होता कैसा है। पीछे से ऊंची आवाज में बोलते वो इससे मुखातिब हुआ था, जो इसे बिना किसी खातिर में लाए वहां से निकल चुकी थी। वो जितना इसको झुकाना चाह रहा था वो उतनी ही उसके हाथ से निकलती जा रही थी, और शायद यही वजह थी वो जिस तस्खीर करना चाह रहा था। इस पल खुद पर काबू पाता वो बस मुठ्ठियां भींच कर रह गया था।